अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। नाजरीन, इतवार के रोज हम लोग आपके सामने पेश करते हैं एक लिस्ट उन 5 लोगों की जिन्होंने इस हफ्ते में सबसे बड़ी न्यूज क्रिएट की, यानी कि टॉप 5 बिगेस्ट न्यूज मेकर्स। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता हूं कि वो जो 5 बड़े न्यूज मेकर हैं उनको किन बुनियादों पर हमने आज इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, वो कौन सी खबर थी जिससे वो जुड़े हुए हैं, और उन खबरों की जो तरजीहात हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कम है या ज्यादा हैं। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू होता है और उसी तरह की लिस्ट हमने आज आपके लिए भी तैयार की है। पहले वो लिस्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसमें आप नोट करेंगे 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो भरकर सामने आएंगे, और फिर उन्हीं में से एक बड़े इशू के ऊपर आज बहुत ही जबरदस्त 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो ये सब कुछ आएगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन पहले मैं शुरू करता हूं आज के 5 बड़े न्यूज मेकर्स की लिस्ट। और उसमें नाजरीन आज 5वें नंबर पर हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। मैंने इनको आज लिस्ट में क्यों डाला? देखिए, बिलावल साहब ने इस हफ्ते 2 ऐसी एरियाज में न्यूज क्रिएट की है जिसकी बुनियाद पे वो आज इस लिस्ट में क्वालिफाई किए। पहली बात तो आप जानते हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो इस टाइम पंजाब के दौरे में हैं, और पंजाब में वो बड़े ही एक्टिव हैं, और बहुत कुछ उनकी जो मसरूफियात हैं वो बड़ी पैक्ड हैं। मिसाल के तौर पर वो महंगाई और हुकूमत की कारकर्दगी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, पंजाब के तरक्की पसंद कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी से मुलाकात कर चुके हैं, बाएं बाजू की जमातों के नुमाइंदों से वो मिले हैं, मजदूर तंजीमों से मुलाकात हुई है, स्टूडेंट्स के साथ एक लेक्चर हो चुका है, अस्पताल भी जा चुके हैं, विमेन कन्वेंशन से खिताब किया है, और इसके साथ साथ वो आने वाले दिनों में और मुख्तलिफ जो उनकी मसरूफियात हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वो भी अब आने वाले दिनों में होंगी। ये एक सोचा समझा एक दौरा है, और इससे कहा यह जा रहा है कि पंजाब में क्योंकि आजकल एक वैक्यूम सा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पंजाब की हुकूमत है, बुज़दार साहब की हुकूमत है, वो तो ज्यादा कुछ करते नजर नहीं आ रही। उसका जो एक इंप्रेशन था कि ये बड़ी जबरदस्त कोई गवर्नेंस करेगी, वो हो नहीं रही है। तो एक तरह का लोगों में, चाहे वो आम लोग हों चाहे वो वहां के स्टेक होल्डर्स हों, एक वैक्यूम सा बना हुआ है। दूसरी तरफ वो वैक्यूम हमेशा PMLN जो है वो पुर करता है, लेकिन PMLN ने भी पिछले कई हफ्तों से जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है पंजाब में भी। तो एक वैक्यूम सा, और मेरे ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शायद ये कैलकुलेट किया है कि इस वैक्यूम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन पंजाब में जो एक जमाने में बहुत मुस्तहकम होती थी और अब बिल्कुल ही वहां पे वो खत्म हो चुकी है, उसको मजीद इस्तेहकाम दिया जाए, बढ़ाया जाए। तो एक अच्छी मूव है, देखते हैं कि उसमें से निकलता है क्या। लेकिन बहरहाल इनिशिएटिव को लेने के लिए बिलावल साहब हमारी न्यूज मेकर की लिस्ट में आते हैं। और दूसरा, बिलावल साहब ने जो औरत मार्च आजकल पाकिस्तान में जो आज का दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उस पर बड़ी डिबेट चली है, बड़ी उसमें जो है वो बहस व मुबाहिसा हुआ है, और लोगों ने कुछ ने पोजीशन ली है, कुछ ने नहीं ली, लेकिन सियासतदानों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी ही बिल्कुल एक क्लियर पोजीशन ली है, और वो उसकी बुनियाद पे भी आज उनको मैं इस लिस्ट में डालता हूं। बिलावल साहब ने क्या कहा इस हवाले से जरा आप भी सुनिए। आज जो लोग कहते हैं औरत मार्च नहीं कर सकते हैं, हम उनको कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते हैं। आज आपकी बात नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान पे औरत मार्च भी करेगी। आज पाकिस्तान की औरत अगर बनना चाहती है तो डॉक्टर भी बनेगी, लॉयर भी बनेगी, फौज में भी काम करेगी, अगर पाकिस्तान की औरत चाहती है तो वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगी। ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब चलते हैं हम अपनी लिस्ट के चौथे पोजीशन पर। तो आज इस हफ्ते के जो चौथे बड़े जो न्यूज मेकर हैं वो हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के। इनको मैंने क्यों डाला इसमें? आप जानते हैं कि ताज़ा खबर है आज की कि वहां पे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया है, और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां हुई हैं। एक जनाब अहमद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो कि इस वक्त के जो सऊदी बादशाह हैं उनके भाई हैं, और दूसरे प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ जो उनके नेफ्यू हैं। ये 2 कहते हैं कि कंटेंडर्स थे। इन दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है कल, और कहा गया है कि ये कोई एक शायद तख्ता उलटने के चक्रों में थे, तो इन पे गद्दारी का मुकदमा भी शायद लग सकता है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहली बार ये रिपोर्ट की थी खबर। तो ये एक बार फिर एक और नई मूव है जिससे नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान साहब, जिनके ऊपर बहुत सारी
انگلیاں بھی اٹھتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر. پاکستان سے بھی ان کے عمران خان صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے ایک اور موو کی اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے کی, اور اس حوالے سے وہ آج محمد بن سلمان صاحب جو ہیں نیوز میکر لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں. اب آئیے تیسرے نمبر پر. ہمارے تیسرے جو بڑے نیوز میکر ہیں وہ ہیں جناب وہ ہیں ماروی سرمد صاحبہ. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ عورت مارچ کے حوالے سے جو بحث مباحثہ پاکستان میں چل رہا تھا, اس میں ایک پروگرام ہوا, بڑی انفارچونیٹ سی بات تھی. وہاں پہ ماروی سرمد صاحبہ اور وہ دوسرے ایک ہمارے لکھنے والے صاحب ہیں خلیل قمر صاحب, ان کے درمیان ایک بہت ہی یعنی طوفان بدتمیزی ان خلیل صاحب نے کھڑا کیا تھا. وہ جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ماروی سرمد صاحبہ نے بڑی یعنی اس کو برداشت بھی کیا, اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پوزیشن لی ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, انہوں نے یہ جو پوری ڈیبیٹ تھی اس کو ایک مزید ایک ہوا دی گئی. اور میرا خیال ہے کہ جب کسی بھی ملک میں کسی بھی ایک ایسے معاملے پہ جو جس کا رائے عامہ سے اور جس کا عوام الناس سے ڈائریکٹ تعلق ہے, اس پہ اگر بحث ہو تو اچھی بات ہوتی ہے. تو ماروی سرمد صاحبہ نے بڑی سٹرانگ پوزیشن لیتی ہیں, اور اس بنیاد پہ اس ہفتے جس طریقے سے عورت مارچ کے حوالے سے جو ایک پوری نیشنل ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے, اس میں ماروی سرمد صاحبہ کا ایک اہم رول ہے. خلیل قمر صاحب بھی اس حوالے سے نیوز میکر کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, لیکن میں ان کو نیگیٹو طور پر انکلوڈ کروں گا, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا اور کیا میں کسی بھی طرح اس کی حمایت نہیں کر سکتا. تو ماروی سرمد صاحبہ ہماری تیسری بڑی نیوز میکر تھی. اب آ جائیے اس ہفتے کی ٹاپ 5 نیوز میکر میں سے نمبر 2 پوزیشن پر ہیں جناب مراد علی شاہ صاحب, چیف منسٹر ہیں سندھ کے. اور میں انہیں کیوں اس لسٹ میں ڈال رہا ہوں, کیونکہ جو اس وقت پاکستان کا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے کرونا وائرس کا. اور کرونا وائرس میں ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ وزیر صحت کو انکلوڈ کیا تھا. اس ہفتے میں مراد علی شاہ کو انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جتنے بھی وزراء اعلیٰ ہیں اس میں مراد علی شاہ صاحب کا مجھے لگا کہ انہوں نے واقعی میں بہت ہی پرو ایکٹیو طریقے سے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے 100 ملین روپیز کا فنڈ, ایمرجنسی فنڈ ایک الگ بنایا ہے کرونا وائرس کو ٹیکل کرنے کے لیے. انہوں نے ایک 140 بیڈز کا ایک ہسپتال کنورٹ کیا ہے تاکہ اس میں اگر خدا نخواستہ ضرورت پیش آئے تو کوارنٹین ہو سکے. اس کے علاوہ وہ مستقل طور پر ٹویٹس کرتے رہے ہیں, کیبنٹ میٹنگز کرتے رہے ہیں, بلوچستان گئے ہیں, وہاں جا کے وہاں کے وزیر اعلیٰ سے انہوں نے گفت و شنید کی ہے. یعنی پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, پرو ایکٹیو. اور بلکہ آپ بھی سنیے کہ اس حوالے سے وہ کیا کریں. پیجز بھی بنائے ہوئے ہیں, جو لوگ یہ 1500 ہیں اور ان کی امیڈیٹ فیملی, ان کو ہم کہیں گے کہ آپ گھروں میں رہیں, ان سے بات کریں گے, ان کو اگر کوئی سمٹمز ہیں تو ان کو وزٹ کریں گے جا کے. لیکن کمشنر آفس میں کنٹرول روم بھی بنا دیا ہے. روزانہ شام 7 بجے میں ایک بریفنگ ادھر چیف منسٹر ہاؤس بریفنگ ناٹ فار میڈیا, ایک میٹنگ رکھوں گا 7 بجے شام کو, اور اس میں ہم نے ایک کور گروپ تو بنا دیے جنہوں نے آ کے اس دن کی رپورٹ دینی ہے اور اگلے دن کیا کرنا ہے. اور ناظرین, آج کی اس ہفتے کی نیوز میکرز کی لسٹ میں جو نمبر 1 نیوز میکر ہے وہ ہے ڈاکٹر شیرین مزاری. ان کا میں نے نام انکلوڈ کیا 3 وجوہات کی بنا پر اس ہفتے کے لیے. اس ہفتے ڈاکٹر صاحبہ نے بہت نیوز کریٹ کی ہے. پہلی بات, زینب الرٹ بل جو ہے وہ سینٹ نے اس کو جو پاس کیا, اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کر چکی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ زینب چھوٹی بچی تھی جس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی, اس کو قتل کیا گیا, ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ تھا پچھلے 2018 میں. اس کے بعد یہ زینب الرٹ بل جو ہے اس کو پیش کیا گیا تھا. ہیومن رائٹس منسٹری جو تھی شیرین مزاری صاحبہ کی, وہ اس کے پیچھے جو ہے فورس رہی ہے. اور اس میں جو ہو یہ رہا ہے کہ اس کے مطابق اب ایک ہیلپ لائن بنے گی جس میں جب بھی کوئی اگر مسنگ چائلڈ ہو تو اس پہ رپورٹ کیا جا سکتا ہے. نمبر 2, ایک ایجنسی بن رہی ہے جو جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کوارڈینیٹ کرے گی. اور اس قانون کے تحت جب بھی قانون سائن ہو جائے گا, یہ پولیس پہ لازم ہوگا کہ 2 گھنٹے کے اندر اس نے یہ رپورٹ کو درج کرنا ہے پولیس اس لوکل پولیس اسٹیشن میں. اگر نہ کیا تو اس وہاں کا جو افسر ہے اس کو 1 لاکھ روپے فائن اور 2 سال جیل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم بل ہے اور اس کے پیچھے ڈاکٹر شیرین مزاری کا بہت بڑا رول ہے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا, بین آن کارپورل پنشمنٹ, بچوں کے اوپر تشدد کرنا اسکولوں میں. یہ شہزاد رائے صاحب ہمارے مشہور سنگر ہیں, وہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرسو کر رہے ہیں. ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ نے اس میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا. سنیے انہوں نے وہاں پہ کیا کہا. منسٹری نے ان کے پٹیشن کو سپورٹ کیا ہے. آج جج صاحب کے سامنے ہم نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے اپروول دے دی تھی
कॉर्पोरल पनिशमेंट के खिलाफ बिल जो बना था, पिछली कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर डायरेक्शन दिए कि कॉर्पोरल पनिशमेंट को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, और इस डायरेक्शन पे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फेडरल एरिया में नोटिफाई कर दिया सब स्कूल्स को कि फेडरल एरिया में कॉर्पोरल पनिशमेंट बैंड है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ डॉक्टर मजारी ने औरत मार्च के हवाले से, जब उनकी हुकूमत में बहुत सारे लोग जो हैं वो आए बाएं शेयर कर रहे थे, बहुत ही कैटेगोरिकल पोजीशन ली है, जबरदस्त किस्म की ट्वीट्स किए। इन तीनों वजूहात की बिना पर डॉक्टर शीन मजारी हमारी न्यूज मेकर ऑफ द वीक हैं। नाज़रीन, इस वक्त लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनमें से एक बड़े इशू पे हमारे साथ 3 मेहमान होंगे, जबरदस्त गुफ्तगू होगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और औरत मार्च जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो रही हैं। उसके ऊपर डिबेट भी बड़े अरसे से चल रही है। खुसूसन एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें तल्ख कलामी हुई और जिसमें वो एक हमारे राइटर हैं जिन्होंने एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया, जिसके बाद पूरे माशरे में जो है उस पर एक बहस छिड़ गई। बहरहाल ये इशू इंपॉर्टेंट है और आज मैं ये जानना चाहूंगा कि जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वुमेन्स राइट्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एक बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से इन हुकूक की बात हो रही है, इससे किस तरीके से जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वो बेहतर हो रहा है, इसमें कहीं पे डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश है तो वो कहां तक है और कहां तक दुरुस्त है, और अगर नहीं है तो क्या वो भी एक प्रॉब्लम है। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो बहुत ही रेलेवेंट हैं इस मामले पे करने के लिए। वैसे तो वो हर मौजू पे ही रेलेवेंट हैं बात करने के लिए। मारिया मेहमन साहिबा मेरी पहली मेहमान है, ARY टेलीविजन की मशहूर मारूफ एंकर हैं और कॉलमिस्ट भी हैं। मारिया, बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ जैदी साहब, मेरे बड़े पुराने दोस्त, जो इस आजकल थिंक टैंक को हेड करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इनका कॉलम जो है वो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाले कॉलम है उनमें उनका शुमार होता है, न्यूज अखबार में लिखते हैं। मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी आखिरी मेहमान है आरफा नूर साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉन टेलीविजन की मशहूर मारूफ एंकर हैं और उसके साथ साथ डॉन अखबार में एक बड़ा धुआंधार कॉलम भी लिखती हैं। आपका बहुत शुक्रिया आरफा। मारिया, अगर मैं आपसे शुरू करूं, औरत मार्च जो है वो आज पाकिस्तान में हुआ, अब इसके ऊपर एक डिबेट छिड़ गई है और बड़ी यानी कि सख्त अल्फाज में वो डिबेट हुई। वो एक प्रोग्राम हो गया जिसमें मारवी सरमद साहिबा और वो दूसरे साहब थे जिनका क्लेम टू फेम ये है कि वो कुछ लिखते हैं, लेकिन डिबेट के जो पैरामीटर्स हैं उसमें ये जो औरत मार्च इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई है, ये क्या वो जो स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, उनकी वजह से हुई है? देखिए, स्लोगन्स और नारे तो हमेशा से ही, चूंकि विजुअल मीडियम है ना हमारा, तो अगर हमारे पास कोई उनका मंशूर लिखा हुआ आ जाएगा 2 सफ़ों का, वो पढ़ने की तो लोग तौफीक नहीं करेंगे ना। वो एक चंद अल्फाज के मजमूए का जो बना हुआ एक जुमला है और उस पर कोई तस्वीर है, उसकी ज्यादा रिकॉल वैल्यू भी है और वो लोगों को ज्यादा याद भी रहता है। तो खवातीन चाह क्या रही हैं, मांग क्या रही हैं, वो ना किसी ने जानने की कोशिश की, ना किसी को तौफीक हुई। और मुझे लगता है कि खवातीन जो खुद है ना वो भी सही तरीके से कन्वे कर नहीं पा रही। इधर मैं ये बात जरूर कहूंगी, मुझे ये लग रहा है, बिकॉज मेरा जो खुद एक इस पे एक रिसर्च है इसी तरीके से, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में मुख्तलिफ जगह जाके बात की, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट की, तो जो फीडबैक आपको आया, तो मुझे ये लगता है कि खास तौर पे कुछ नारे जो हैं वो लोगों को उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको सही से समझाने की जिम्मेदारी भी मेरा ख्याल है कि हमारी ही है, जो ये नारे लोगों को बताना चाह रहे हैं। उससे कंफ्यूजन हो रहा है, उससे कंफ्यूजन है। बट हैविंग सेड दैट, फाद साहब, कंफ्यूजन जब भी कोई नया बोल्ड मूवमेंट आती है ना, तो कंफ्यूजन भी होता है और केओस भी होता है। और ये कंफ्यूजन और केओस, इट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज जो आपके कंफर्ट जोन्स हैं, जहां पे लोग बैठे हुए पुराने पेट्रियार्कल सिस्टम के हैं, या जो भी एक मजबूत निजाम है जिसपे उनकी कुर्सी है, जब उसके नीचे जमीन हिलती है तो जाहिर सी बात है वो परेशान होंगे। तो कोई भी मूवमेंट देख लीजिए आप, जब खवातीन ने वोट का हक लेना था या जब अपने हकूक के लिए और मूवमेंट चलानी थी, तब उनको बदकिरदार कहा गया, तब कहा गया कि ये आजाद होना चाहती हैं और शुतर बेमहार होना चाहती हैं। तो कोई नई बात तो नहीं है। तो मुझे लगता है खवातीन को उससे परेशान भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कुछ ना होता तो मैं परेशान होती कि आर वी नॉट बीइंग टेकन सीरियसली। ये जो सारा रिएक्शन आ रहा है ना, दे शुड बी हैप्पी बिकॉज इट्स द 3rd ईयर। और अब बिलावल इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेनेट में बात हो रही है। आज मैं देख रही थी पीपल्स पार्टी की खवातीन आई हैं, लाहौर में PMLN की खवातीन आई, PTI की ह्यूमन राइट मिनिस्टर शीरी मजारी साहिबा, उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगी। तो इस साल उनको सीरियसली लिया जा रहा है। मुशर्रफ साहब, ये जो जिस तरह मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
اب اس کی یہ بڑا ایک پاورفل وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے پیچھے لیکن اس کی بہت بڑی تشریح بھی آپ کو تشریح کرنی پڑتی ہے, اور جو لوگ تشریح نہیں کرتے وہ جب اس کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں تو وہ پوری ڈیبیٹ جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے, جو شاید ہو گئی ہے. تو یہ کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے سلوگنز لکھتے ہیں جس سے آپ ایکچولی کہنا کچھ چاہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس کا مطلب کوئی اور لے لیتا ہے اور پوری ڈیبیٹ کا رخ مڑ جاتا ہے. دیکھیے بہترین میرے خیال ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو خاص طور پہ مردانہ جو کیا کہنا چاہیے اس کو مردانگی, بہت ایک سخت قسم کی جنوبی ایشیا کی ایک مردانگی جو ہے وہ اس کی پوری دنیا میں پہچان ہے. ٹھیک, اگر میں تھوڑا سا بلا تکلف ہو کے بات کروں تو اس کی پہچان جو ہے بڑی پازیٹیو چیزوں میں بھی ہے. مطلب یہاں کے میں کھل کے بات کرتے ہیں, پاکستانی مین جو ہے وہ پوری دنیا میں ان کو مطلب آپ کی تصویر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے چلتی ہے کہ یہ دیکھو پاکستانی میل جو ہے کتنا ہینڈسم ہے, کتنے یہ زبردست ہوتے ہیں, کتنا خیال رکھتے ہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے ایک مڈل کلاس شہروں میں رہنے والے جن کا تھوڑا بہت بار ایکسپوجر ہے, وہ بڑے ایک سیکیور انوائرمنٹ میں پلتے بڑھتے ہیں. ان کو اسلام سے بھی ایک لگن ہوتی ہے, چاہے وہ خود مذہبی ہوں یا نہ ہو, لیکن جو بنیادی اصول ہیں دین کے ان سے وہ بڑا اسٹرانگلی ایسوسیٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی رہے, کیونکہ مڈل کلاس جو ہے اس کی پوری گروتھ اسٹیبلٹی پر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملالہ کو سپورٹ کرتے ہیں, بچوں کی تعلیم کو, بچیوں کی تعلیم کو, ان کے ہاں خواتین کام بھی کرتی ہیں. تو لیکن یہ جو میرا جسم میرا مرضی ہے یا دیگر اور جو بینرز جس کی وجہ سے تھوڑی سی شاک ویلیو ہو رہی ہے میرے اور آپ کے جیسے مردوں کو, ہم کنزرویٹو میل, بالکل آپ اگری کر رہے ہو, بالکل ہو رہی ہے. اور شاک ویلیو ایک اچھے طریقے سے, اب دیکھیں اس میں ویلیو ججمنٹ جو ہے نا وہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شاکنگ بینر جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں شاید ہمارے جو بڑے گہرے رشتے ہیں فیملی کے رشتوں کو چیلنج کرتا ہو کہ اگر کوئی خاتون کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے گھر میں جنسی تشدد یا ہراساں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے بچپن میں, یہ ایک سٹیبل کنزرویٹیو شہری میل جو ہے نا ہماری مین سٹریم کا, اس کے لیے بڑا شاکنگ ہے, کیونکہ وہ تو اتنا خیال رکھتا ہے اپنی بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا, اپنے دفتر میں لڑکیوں کا, تو وہ تو افینڈ ہوگا نا, وہ کہے گا یار یہ دیکھو ہمارے معاشرے کو خراب کریں. لیکن اور یہ میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ریاکشن کیوں آ رہا ہے, لیکن اس کا ایک الٹ بھی ہے. آپ یہ امیجن کیجئے, میں اور آپ, اب میں صرف مردوں سے جو ہے مخاطب ہوں, آپ یہ امیجن کیجئے کہ آپ وہ لڑکی ہوتے, آپ وہ خاتون ہوتے جن کو 25 سال بعد اتنی کانفیڈنس آئی یہ سب کچھ دیکھ کے کہ انہوں نے پہلی بار اس کا تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری سوسائٹی میں چاہے 1% ہوتا ہو یہ جو ظلم ٹھیک ہے اور تشدد ہوتا ہے, سمجھ گیا, اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے اس کو ظاہری بات ہے یہ شوق, لیکن عارفہ اس میں جو پوائنٹ ہے آواز اٹھنا ضروری ہے. میں تھوڑا سا واپس جو اوریجنل انہوں نے پوائنٹ مشرف نے دیا کہ شوق تو ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اور میں جینوئنلی مطلب میری اس پہ ابھی تک کوئی پوزیشن نہیں, میں اوپینین اپنا بھی بنا رہا ہوں کہ آپ نے کہا میری جسم میری مرضی, تو ایک شاک ویلیو ہے, اور جو ماریا کا پوائنٹ تھا کہ اس سے ایک ڈیبیٹ ٹریگر ہوتی ہے, پیپل ٹیک نوٹس, لیکن اس سے لوگ اوفینڈ بھی ہو رہے ہیں. اور کیا آپ بہتر ہوگا کہ آپ لوگوں کو اوفینڈ نہ کریں, آپ ان کو اٹریکٹ کریں اس طرف. تو مثال کے طور پر آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ یور اوپینین, اگر میرا جسم میری مرضی کی جگہ سلوگن ہوتا میری زندگی میری مرضی, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ فہد صاحب آئی تھنک دو چیزیں نے, ایک تو موومنٹ ہے وہ تبدیلی کی بات کر رہی ہے, یہ تو آئی تھنک ہم سب اگری کریں گے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو تبدیل کریں. اب جب آپ کبھی بھی تبدیلی کی بات کریں گے جیسے ماریا نے کہا تو اس میں لوگ پریشان ہوں گے بیکاز ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے. اور سلوگن اس میں دیکھیں یہ فیمنسٹ موومنٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے میرے خیال میں, جتنا تھوڑا بہت میں جانتی ہوں یہ 90s میں بھی انٹرنل ڈیبیٹ ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح فریز کریں گے کہ لوگ ہماری بات سنیں گے. کیا ہمیں اپنے میسج کو اتنا پیور رکھنا چاہیے جتنا ہم سمجھتے ہیں, یا اگر ہم نے ان خواتین کو اٹریکٹ کرنا ہے جو شاید اسلامسٹ پارٹیز کی بات سنتی ہیں تو کیا ہمیں ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. سو یہ ڈیبیٹ نئی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں ایک اور تحریک بھی اس ملک میں چل رہی ہے جس کا ہم ذکر خاص ٹی وی پہ کر نہیں سکتے, اس کے اوپر بھی یہی تنقید ہوتی ہے کہ یہ بات کرتے ہو تو پھر باقی ناراض ہو جاتے ہیں, یہ والا سلوگن مت استعمال کرو, یہ والی بات مت کرو. سو کلیئرلی اٹ از سم تھنگ
which is what I'm trying to say is کہ شاید یہ کوئی پہلی دفعہ خواتین مارچ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ اور تحریک میں بھی ہوتا ہے. لاجک پھر کیا ہوتی ہے کہ یعنی آپ نے کہا ڈیبیٹ ہے کہ کچھ تھوڑا سا اس کو ڈائلیوٹڈ رکھیں یا ذرا پرووکیٹو رکھیں. obviously پرووکیٹو پوائنٹ کی طرف ڈیبیٹ ایک اوپینین شفٹ ہوا ہے کہ اس طرح رکھیں, اس سے فائدہ کیا ہے, مطلب لاجک کیا ہے کہ پرووکیٹو رکھیں تو کیا ہوگا؟ فائدے کی بات تو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, سم پیپل ول اگری, سم ول ڈس اگری, بٹ کوئی بھی موومنٹ آپ دنیا میں دیکھ لیں تو اس میں بہت سے آپ کو ہمیشہ لوگ ایسے ملیں گے جو زیادہ پرووکیٹو ہوں گے اور کچھ ایسے ملیں گے جو نہیں ہوں گے. میلکم ایکس, روزا پارکس, پارٹ آف دا سیم موومنٹ, پارٹ آف دا سیم ڈیبیٹ, پر دونوں کا طریقہ بہت فرق تھا. ایک نے کہا کہ وائلنس بھی ٹھیک ہے, انہوں نے بہت ایکسٹریم باتیں کی, دوسری نے صرف خاموشی سے کہا میں اٹھتی نہیں ہوں. سو ہر موومنٹ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب موومنٹ جو ہے اس کے اندر ہر کوئی ایک جیسا سوچے گا, مختلف لوگ ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک لیتے ہیں. آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے, میرا بھی تھوڑا ذہن اس سے کلیئر ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ماریا, یہ جو ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت عورت مارچ چل رہی ہے اس میں انہوں نے ظاہر بات ہے ڈیبیٹ ہوئی, جس طرح کہ ابھی عارفہ کہہ رہی تھیں کہ یہ نئی ڈیبیٹ نہیں ہے, کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہوگی جس کے بعد یہ نعرہ سامنے آیا. آفیشیل نعرہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ باقاعدہ یہ ٹیگ لائن ہے, بٹ یہی ہے جو ڈیفائن کر رہا ہے. انہوں نے اس کو اپنا لیا. پہلے میرا خیال ہے انہوں نے خود فلوٹ نہیں کیا تھا, لیکن جب ایک کنٹروورسی بنی اور اس پہ آیا اعتراض آیا تو میں نے پھر دیکھا اس کے بعد پھر سب نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ہم کیوں اس بات سے پیچھے ہٹیں. بٹ ایک اور بات ہے فات صاحب, یہ جو اوفینڈ ہونے والی سوچ ہے نا, اس نے کسی بھی چیز سے اوفینڈ ہو جانا ہے. میں یہ بار بار بات کہہ چکی ہوں اور آپ کے ویورز کے سامنے بھی کہوں گی کہ بھائی اپنا کھانا خود گرم کرو, اپنا موزہ ڈھونڈ لو, کوئی اوفینسو باتیں نہیں تھی. پچھلے سال ان سلوگنز پہ پوری کی پوری عورت مارچ کے اوپر ایک ایسا طوفان برپا ہوا تھا کہ خدا کی پناہ, مطلب میرے نزدیک اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی. تو اگر یہ نعرہ نہ ہوتا تو کچھ اور, کوئی ایک اور پلے کارڈ کسی اور خاتون کے وہاں جو شرکت کر رہی تھی ان کے کپڑے, ان کے بالوں کی طرز, تو کوئی نہ کوئی چیز جو تھی ڈھونڈ لی جاتی اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے, کیونکہ یہ سوٹ نہیں کرتا نا. اگر یہ موومنٹ جیسے تیسرے سال میں ہے, پہلے زیادہ سٹرونگر ہے, اس کی آواز زیادہ بلند ہے. میں جس ڈرائنگ روم میں جاؤں, آج میں صبح گئی وہاں پر عورت مارچ کی بات ہو رہی تھی, اور خواتین ہاؤس وائفز. سو آپ کہیں جائیں اپنی ڈومیسٹک ہیلپ سے بات کریں, وہ اس کے بارے میں سوال پوچھتی ہیں. آج میں اسٹوڈنٹس کے پاس گئی ہوئی تھی, وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. 2 سال پہلے یہ نہیں تھا. اس سال دیر از سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ اٹ. اچھے طرز میں یا برے طرز میں لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اگلے سال اس سے زیادہ ہوگا, اگلے سال اس سے زیادہ. تو یہ نہ ہو کہ 6-7 سال میں یہ اتنی بڑی فارمیڈیبل فورس بن جائے, اس لیے اس کو یہی روکنا ہے. وہ وقت آنے سے پہلے یہی روک دو, یہی ڈسکریڈٹ. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے, اگین میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جی بالکل آپ کو ہمارا اٹینشن چاہیے تھا, مل گیا, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عورت مارچ ہو رہی ہے اس کا مقصد, آپ کہتے ہیں ہمارے حقوق ہے, کیا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کو ہم تھوڑا ڈسٹل کریں, اس عورت مارچ کے ذریعے یا ملٹیپل ہو رہی ہیں, مطالبہ کیا ہے؟ سر ان کی نا کوئی پوری 2 پیجز کی نا ایک چارٹر ہے, لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا. وہ اس لیے سامنے نہیں آ رہا کہ اس میں کچھ کوتاہی ان کی بھی ہے, ان کو وہ ہیمر کرنا چاہیے. بالکل یہ بات کہوں گی, ان کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے, اس چارٹر کے پلیک کارڈز بنائیں, ان کی تصویریں آپ. اب میں میڈیا مینجمنٹ سمجھا رہی ہوں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کر لیتے تو میں نے بتا دیتی کہ میڈیا مینجمنٹ ہے, ان کے پلیک کارڈ بنا کے ان کو پھیلا دیں حشرات الارض کی طرح دنیا میں. فریمنگ, مشور صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی فریمنگ ہو رہی ہے, میرا جسم میری مرضی, کھانا میں نہیں گرم کروں گی, دوسرا موزہ ڈھونڈ لو. ابھی فریمنگ ہو رہی ہے اس سے. جو چارٹر ہے ایکچولی جو ہے, دیکھیں بات دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کبھی بھی جب کوئی واقعی کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے نا, تو اس کا یہ ممکن نہیں. اور یہ میں عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب تبدیلی آتی ہے, وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں وہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن بنیادی جو بات ہے ان کی وہ 100% درست ہے کہ کوئی چیز جب چینج ہوتی ہے تو اس چینج کی 2 آؤٹ کمز ہوتے ہیں. کچھ ونرز ہوتے ہیں جن کو اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے, اور کچھ لوزرز ہوتے ہیں جن کا کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے. تو وہ نقصانات جو اب برداشت کریں گے وہ گروہ یا وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی یا وہ مرد یا وہ عورتیں جن کو نقصان ہوگا, خواتین کو اپنے حقوق جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے, قرآن پاک نے, حدیث نے, ہمارے آئین نے, سارے جتنے بھی نظام ہیں نا وہ آلریڈی دیے ہوئے ہیں. یہ بیسکلی مطالبہ یہ ہے.
اصل میں تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ 2 پیج کے مطالبات ہم ان 2 پیجز کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا اس وقت اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیے ہوئے حقوق ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں اس ملک میں؟ لیکن وہ بڑے بڑے گھروں میں، انگلش میڈیم گھروں میں سے لے کے اور اندرون سندھ اور آپ کی پہاڑوں کے اندر جو ہے کیوز تک کوئی ایک جگہ نہیں ہے پاکستان میں جہاں وہ حقوق. لیکن وہ یہ مارچ فریم کر رہی ہے، مارچ عورت مارچ کی موومنٹ ان چیزوں کو فریم کر رہی ہے اس طریقے سے جو آپ کہہ رہے ہیں. عورت مارچ جو ہے وہ چیخ رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں پرووکیٹو. آپ امیجن کیجئے کہ ہم پرووکیٹو کس چیز کو کہہ رہے ہیں. اگر مشرف زیدی، افاد حسین یا ہمارا جو کیمرامین بھائی یہ کھڑے ہو کے کہے میرا جسم میری مرضی، خبردار مجھے کسی نے ہاتھ لگایا بغیر میری مرضی کے، وہ جی بڑا پرووکیٹو یار، یہ مردوں کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کوئی کہے گا؟ یہ کیوں خواتین کے بارے میں یہ بات پرووکیٹو لگ رہی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو بیس لائن ہماری نارملائزڈ اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جسم میری مرضی. تو میرا جسم میری مرضی اتنا پرووکیٹو نہیں ہے. ہاں اگر ہم 1975 میں فرض کریں پیدا ہوئے یا 65 میں پیدا ہوئے اور لفظ جسم کیونکہ ہمارا ایک جو ہے رویہ ہے، ثقافت ہے، اس میں ہماری اپنی جو تھوڑی سی گندی سوچ ہے اس کی وجہ سے جسم کو ہم منسلک کرتے ہیں کسی گندے ویڈیو سے یا کسی گندگی سے، تو وہ پرابلم جو ہے وہ سننے والے کے اور اس کے دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اسے ڈس ایگری نہیں کر رہا، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ اگر یہ اس طریقے سے جملے کو فریم کر کے اور اس پہ ایک ایکسٹریم پوزیشنز کو پرووک کر دیں، یا آپ ان مطالبات کی بات کریں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، جو ابھی ماریاں بات کری تھی، وہ مطالبات تو سامنے ہی نہیں آ رہے نا. ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جسم پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. فہد میں تو ایک پریویلیجڈ میل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. جب میں بات کروں گا نا ایشوز کی، یقیناً ویورز کو یہ مناسب لگے گی، لیکن اس کی وجہ یہ کہ میری آواز دے کہ میں ایک مرد ہوں اور اس معاشرے میں ٹی وی پہ آ کے بیٹھتا ہوں، مجھے پڑھا جاتا ہے، میرے نام کو لوگ پہچانتے ہیں، مجھ سے نکلی ہوئی یہ بات جو ہے وہ بڑی فرق ہے. 17 سال کی بچی، 22 سال کی جو ہے لڑکی، کوئی خاتون جو ہے 45 سال کی جو شاید ٹیلیجینک نہ ہو، جس کی آواز اتنی سریلی نہ ہو، جو شاید اس طرح سے خوبصورت کا جو کانسیپٹ وہ نہ ہو، جب وہ یہ بات کرے گی تو وہ ہمیں گندی لگے گی، بیہودہ لگے گی، ہمیں کہیں گے یار اس کو جو ہے یہ کیوں اتنا چیخ رہی ہے. تو ایکچولی جو ایشو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یا سارے جو نعرے ہیں یا سارے پلیکارڈز ٹھیک ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ بنانی پڑے گی، ورنہ تشدد ہی ہوگا. اوکے لیٹس ٹیک اے بریک جی، پھر میں عارفہ صاحبہ کے پاس چلتا ہوں. ویل ٹیک اے بریک. اسی کو تھوڑا سا اس کو انپیل تھوڑا سا اور کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا عارفہ، ابھی جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، جو مشرف کا پوائنٹ تھا وہ ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ. آپ اس سے اگری کریں گی کہ جس طریقے سے یہ اپروچ ہے یہ ٹھیک ہے، اٹ از ورکنگ، اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ فہد صاحب میں پھر وہی کہوں گی کہ دیکھیں ٹون ڈاؤن کرنے کی تب بات ہو جب ساری ایک ہی آواز میں بات کریں، بٹ یہاں تو بہت سی مختلف آوازیں ہیں نا، تو اس کے اندر کوئی آپ کو اچھی لگے گی، کوئی آپ کو نہیں اچھی لگے گی. ہر کوئی اپنی مرضی سے سنتا ہے. لیٹس بی ویری آنیسٹ. آئی مین ایون آن دس ڈیبیٹ آپ پچھلے ہفتے کے اگر ٹاک شوز ہی صرف دیکھ لیں تو ڈپینڈنگ آن دی اینکر، ڈپینڈنگ آن دا گیسٹ، دا ڈسکشن ول گو ان ڈفرنٹ ڈائریکشنز، اور وہ اسی حساب سے کریں گے. ماریا نے کہا جیسے پچھلے سال کھانا گرم کرو کا ہو گیا تھا، مگر ایک ہمارے بہت مشہور اینکر ہیں، ان کی آپ کو پتہ ہے ویڈیو اس سال بھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو خواتین کو تصویریں ملتی ہیں اس کے اوپر 1-2 پوسٹرز تھے، انہوں نے اب اس کے اوپر جو کہا، سو ایوری بڈی از پکنگ آؤٹ جو ان کو اچھا لگتا ہے، اور وہ اس حوالے سے پھر اس کی آپ لوگوں نے کہا تشریح ضروری ہے، پر تشریح بھی ہر کوئی کرتا ہے. جس نے تنقید کرنی ہوتی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے. میرا جسم میری مرضی پہ جو عورت مارچ کی آرگنائزرز ہیں، آپ ان کی تشریح سن لیں، اور جو تنقید کر رہے ہیں اس کی تشریح سن رہے ہیں. وہ تو لگتا ہے کہ وہ تو کتاب ہی مختلف پڑھیں، if they're not on the same page, but it's okay. I think this is معاشرہ ایسے ہی ہوتا ہے. not everybody needs to be on the same page. جو اس سے ایک آگاہی ہونی چاہیے وہ آپ کے خیال میں ہو رہی ہے؟ آگاہی تو ہو رہی ہے. اگر ہم ہفتے سے صرف یہی ایشو ڈسکس کر رہے ہیں تو آگاہی ہو رہی ہے. کوئی نہ کوئی کنونس ہوگا، کوئی نہیں کنونس ہوگا، کوئی کنونس ہوا انکنونس ہو جائے گا. بٹ ڈبیٹ کو اسی کا نام ہے. آپ دیکھیں رائٹس چاہے وہ خواتین کے ہوں یا کسی اور معاشرے کے حصے کے ہوں، یہ
ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ رکتا نہیں ہے. جو ہم نے وائنسٹین کا واقعہ امریکہ میں دیکھا پچھلے سالوں میں, اس سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن معاشرہ ہمارا بھی یا امریکہ کا ایک ایسے موڑ پہ پہنچتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس ختم ہو گئے نا, اب رائٹس مل گئے, اینڈ آف دا اسٹوری, ناؤ ایوری بڈی ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر. ایک حق ملتا ہے تو دوسرے کی ہمیں فکر ہو جائے گی, کوئی تیسرا ایشو آ جائے گا. سو اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. اس میں یہ ڈبیٹ جو ہے یہ اس کا حصہ ہے. اور میرا خیال ہے شاید ایسا بھی ہماری ہے کہ جب شاید جتنی ڈبیٹ ہوگی اتنی جو معاشرے میں جو اوپینینز ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. جو لوگ جنہوں نے شاید اس موضوع پہ پہلے سوچا نہیں تھا, اب ان کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے, پوزیشن لینی پڑ رہی ہے. لیکن اس سے جو معاشرے کے اندر ہمارے ہاں جو ایک مسوجنی تھی, جو ایک سخت کرخت قسم کے رویے ہیں خواتین کی طرف, مطلب میں سرپرائز ہو رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ شوق اور سرپرائز. میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو اچھا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ اندر سے یہ سوچتا ہے, تو یہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے سارا کچھ. نہیں ایکچولی یہ اس میں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی, میں کیا آپ کو بات بتاؤں, جب سے یہ عورت مارچ شروع ہوا اور اس سے ریلیٹڈ سلوگنز کی بات ہوئی ہے, بہت سارے روشن خیال لوگ ایکچولی ان کی سوشل کنڈیشننگ ایسی تھی کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کچھ باتوں کے بارے میں کہ یہ اناپروپریٹ ہیں. فار ایگزامپل جیسے وہ ایک پوسٹر تھا جس میں ایک مردانہ کوئی تصویر تھی, تو میرے دوست نے پوچھا یہ کیا مسئلہ, میں نے کہا مطلب اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جینوئن پرابلم ہے. اور پھر میں نے اس کو دکھایا ان باکس کہ یہ دیکھیے انسولیسیٹڈ کتنے ہمیں بغیر وجہ کے بھیجی جاتی تصاویر. تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے تو ریڈار میں یہ بات نہیں تھی. ہراسمنٹ کے بارے میں بہت سارے اچھے پڑھے لکھے ویل ٹریولڈ لٹریٹ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کدھر فلرٹنگ اور ہراسمنٹ کے درمیان ایک فائن لائن ہے. تو جیسے جیسے ہم بات کریں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں میں شعور آیا. مشرف صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو روشن خیال لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں, اور روشن خیالی اور پڑھے لکھے ہونے میں کوئی ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے. آپ پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں اور بالکل آپ کی روشن خیالی کے قریب بھی آپ نہیں پڑھتے. آپ خود سرپرائز ہوئے کہ اس ڈیبیٹ کا ایک یہ شاید انوانٹیڈ فائدہ یہ نکلا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان میں جو ایک ڈومیننٹ سوچ ہے, شاید ڈومیننٹ ہی ہے, وہ یہ ہے. اور جب ان سے تھوڑا سا انہیں پش کیا جاتا ہے تو اندر سے ان کے یہ اس طرح کے ایک ان کی رائے نکلتی ہے خواتین کے بارے میں. کوئی بھی آنیسٹ اگر اسیسمنٹ کوئی مرد اسپیشلی مڈل ایج جس طرح ہماری عمر کے نوجوان تھوڑے سے فرق ہے, اگر اسیسمنٹ کرے تو یہ بڑا ریلیٹیبل ہے. یہ جو ریاکشنز ہیں اور یہ جو تکبر ہے یہ بڑا ریلیٹیبل ہے کیونکہ یہ ایک نارملائزڈ مائنڈ سیٹ ہے. میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گا بات کہ ہمیں آپ نے فائدہ کہا اس کو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو غلاظت جو ڈسکورس میں آ چکی ہے اور کئی چیزوں میں آئی ہے, یہ صرف اس ڈیبیٹ سے منسلک نہیں, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, گلوبل مسئلہ. کہاں سے آ رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ یہاں سے انہوں نے کہا سوشل کنڈیشننگ ہے. یہ دیکھیں نا, سوشل کنڈیشننگ اپنی جگہ, لیکن ایک تکلف جو ہے نا ہیومن ہسٹری میں, سوشل انٹریکشنز میں, جو پرائیویٹ انسائیڈ دا مائنڈ سوچ تھی اور جو ایک دو لوگوں کے درمیان تھی اور جو پھر 2000 لوگوں کے ساتھ تھی, ان میں تفریق ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ سے وہ جو دیواریں تھیں یا جو پردے تھے وہ گرا دیے گئے ہیں. اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ باتیں کی ہیں جو پوری عمر, یعنی کہ 70 سال کے وہ جب تھے انہوں نے رن کیا پریزیڈنٹ کے لیے, پوری عمر انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی جو انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کی. کیونکہ ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ جو میں اتنی سخت بات کروں گا تو لوگ میرے پیچھے آئیں گے. جو یہ پلے رائٹ ہیں جنہوں نے بدتمیزی اور بےہودگی کا ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے, یہ منفرد نہیں ہے بلکہ یہ اور کریں گے. اور ہم بہت آسان ہے ان کو ایک مینٹل پیشنٹ کہہ کے اگنور کرنا. وہ اس لیے کریں گے کیونکہ آپ دیکھیے ان کو شاباشی کتنی مل رہی ہے, کیونکہ وہ غلاظت کا ایک طرح سے وہ ہوتا ہے نا, ٹیوب ویل جب آپ ڈگ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 80 فٹ پر 100 فٹ پر 150, آج کل تو 200 250 300 فٹ جانا پڑتا ہے. آپ بلوچستان میں جائیے تو 1000 فٹ جانا پڑتا ہے. یہ کبھی کبھی یہ بیچ میں ٹٹ بٹس بھی ڈال دینے چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ونس آپ وہ پوائنٹ ہٹ کر دیں جہاں پانی ہٹ کرے گا تو وہ گش کرتا ہوا جو ہے باہر نکلے گا. تو یہ جو پرووکیشنز ہیں, یہ جو, اور یہ صرف اس مارچ میں نہیں, جو دوسرا موومنٹ کا جنہوں نے اپنا عارفہ نے جو تذکرہ کیا, وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نارملی شاید ایسی توہین آمیز باتیں نہ کریں جو ہمیں بری لگتی ہیں اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھ کے, لیکن ہمیں وہ ساری باتیں دونوں سائڈ سے. سو آخری میرا پوائنٹ بڑا اہم ہے فہد, بالکل بریفلی, میرا ٹائم ختم ہو گیا.
ہمیں جتنا میں نے آرگیو کیا کہ ہمیں خواتین کی جو شاید کچھ سخت باتیں یا غیر شائستہ باتیں سننی پڑیں گی، اسی طرح جو دوسرا سائیڈ ہے جو ریاکٹ کر رہا ہے ان کی بھی باتیں سننا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا لیکن عارفہ اس میں دیکھیے یعنی کہ ایک ظاہر بات ہے مطالبات ہیں اور اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، معاشرے میں آگاہی آ رہی ہے، لوگوں کی ذہنیت جو ہے وہ نکل بھی رہی ہے، اور جس طرح ماریہ کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ سیکھ بھی رہے ہیں، شعور بھی آ رہا ہے. لیکن اگر ہم ریاست کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. یعنی ہراسمنٹ اب ایک میجر ایشو ہے پاکستان میں، قوانین ہے، ابھی میں سن رہا تھا انہیریٹنس کے حوالے سے ایک قانون سازی ہو رہی ہے، تو ریاست بھی آہستہ آہستہ آگے تو بڑھ رہی ہے. یعنی اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو فائدہ تو ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے جارحانہ طریقے سے ان کو ڈسکس کرنا اور پبلک سفیئر میں لانے سے. دیکھیں ریاست میں اگر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو ہمارا پریشر ہے تو وہ قانون تبدیل کر رہے ہیں نا یا بنا رہے ہیں. تو ریاست میں بھی جو تبدیلی آتی ہے وہ امید تو یہی کرنی چاہیے کہ لوگوں کے پریشر سے آئے. جو ریاست میں تبدیلی لوگوں کے پریشر کے بغیر آتی ہے دیٹ یوزلی پاکستان کے کیس میں وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. سو باقی ایز آئی سیڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ریمبر کہ تبدیلی جو چینج از دی اونلی کانسٹنٹ، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ کبھی لینئر نہیں ہوتی. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اگر وہ وی شوڈنٹ ایکسپیکٹ کہ وہ صحیح ہی ہوتی چلی جائے گی. ہو سکتا ہے اٹس 2 steps بیک 1 step فارورڈ، بٹ تبدیلی کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے وہ خواتین کے رائٹس ہوں، چاہے وہ ہم صرف ڈیموکریسی کے حوالے سے دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، تو وہ تو آتی رہے گی اور کبھی وہ ہمیں اچھی بھی نہیں لگے گی. بٹ وی ہیو ٹو کیپ ٹھیک. تھینک یو سو مچ. تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ ایک دم یہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ہم دیگر معاملات پہ چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ایک ڈیبیٹ کو ٹریگر کرنا، اس پہ پوزیشن لینا، اس سے بہت فائدے بھی ہوتے ہیں. لوگ شور مچاتے ہیں جس طرح کے مچا بھی رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ان کو مجبوراً اس معاملے پہ سوچنا پڑتا ہے تو اس سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.